अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, इलेक्शन की तारीख तो आ गई है। ये तारीख कैसे आई है, पस मंज़र में क्या चलता रहा है, और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, मगर दो पुरस्रार किरदार ऐसे हैं जो किसी वक्त भी खेल पलट सकते हैं। ये दो किरदार कौन हैं और स्क्रिप्ट के मुताबिक मामला चलने के सबूत क्या हैं, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। बिल आखिर फिर इलेक्शन की तारीख आ गई है। दो सवाल ऐसे थे कि अगर हम ये कहें कि वो बार बार पूछे जाते थे तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल गुज़श्ता अगर साल 6 महीनों के दरमियान थे तो वो ये थे। एक ये कि नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो बिलाखिर सवाल का जवाब भी आ गया। जवाब ऐसे है कि नवाज शरीफ साहब खुद आ गए। और दूसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा किया जाता था वो ये था कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। तो इस सवाल का जवाब भी आज आ गया कि जी इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को 2024 को, और बिल्कुल होंगे। इस वक्त तो यही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज जो कुछ होता रहा इस पर हम बात करते हैं। जो आज केस लगा होता है इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत सारी लोगों की नज़र लगी हुई थी, जिनमें से एक तो मिलिट्री कोर्ट वाला मामला था। वो भी उसका फ़ैसला हो चुका, अभी उसका नज़रसानी की अपील में जो भी उसका फ़ैसला होता है। लेकिन जो दूसरा बड़ा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़रें लगी हुई थी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो क्या करेंगे, जो इलेक्शन वाला तारीख वाला मामला होगा या इलेक्शन कराने वाला केस होगा उसमें वो क्या करते हैं। तो आज तो वो खुल के सामने आ गए हैं, जो कुछ उन्होंने किया वो हम आपको बताते हैं। लेकिन एक किस्म के जो लोग हैं उनका मुंह ज़रूर बंद हो गया है। जिन लोगों का ये ख्याल था कि जी जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं इनका ताल्लुक़ किसी पार्टी से है या ये कि नून लीग के हमायत याफ्ता हैं या ऐसा है या वैसा है, अगले ने साबित किया कि भाई वो सिर्फ चीफ़ जस्टिस है और चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और किसी पार्टी का बंदा नहीं है। मैं आपको पहले भी बार बार ये बड़ा खुलकर एतराफ़ करता रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सिर्फ आइन और कानून का बंदा है और इसके अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आता। उसने पट्टी बंधी हुई है अपनी आंखों पे। तो ये एक बात होगी। खैर अपने मौजू की तरफ आते हैं कि आज इलेक्शन के केस की समाअत थी। उस केस की समाअत आप जान चुके होंगे, पूरा दिन खबरें चलती रही हैं। हमारे चैनल पे भी सिद्दीक साहिब साहब ने अपने व्लॉग में उस पर बात की है। मैं सिर्फ जो इलेक्शन की तारीख का स्पेसिफिक जो गुफ्तगू हुई है, जो ऑर्डर लिखवाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और ऑर्डर अपना जो तहरीरी दिया उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को ये हुक्म दिया कि वो आज ही मुशावरत करें सदर ममलिकत से, आज ही रब्ता करें और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मुशावरती अमल में ऑन बोर्ड रहें। और ये भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की चाय पर मुलाकात का एहतमाम करें। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील को फिर ये हुक्म हुआ कि जनाब फ़ोन उठाएं और सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी को मिलें और जो तारीख दी जाए इसके ऊपर फिर सबको अमल करना होगा, ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बग़ैर किसी बहस के इंतखाबात का इनेकाद चाहती है और जो सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तयन करें जो भी तारीख का, उसका फिर दोनों उसके ऊपर साइन भी कर दें ताकि कल कोई इससे मुकर ना सके। और कहा कि कल 3 नवंबर को ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट हमारे पास जमा करवाई जाए और जो भी तारीख होगी उस पर ना सिर्फ ये कि सबको अमल करना होगा बल्कि उसमें तोसी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं सुनेगी। तो ये उन्होंने यानी कि वो कहते हैं ना अंदर डाल के ना वो ताला लगा के तो चाबी फेंक दी समंदर में कि अब इसके आगे पीछे कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन इसी तारीख को होंगे जो कि आज तय हुई और जो सुबह सुप्रीम कोर्ट को जिससे आगाह कर दिया जाएगा। अच्छा, अब आपको एक कहानी ये बताते हैं कि ये चल क्या रहा था। आपने देखा कि जब ये ऑर्डर हो गया उसके बाद फिर सारे टीवी चैनलों के जनाब वो आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी। पता लग रहा था कि जी वो फ़लाँ ने रब्ता कर लिया सदर ममलिकत से और फिर जनाब अभी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपने दफ्तर में पहुंच गए हैं, फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं गाड़ी में बैठ गए हैं, फिर उसके बाद वो ऐवान सदर में पहुंच गए हैं, फिर उनकी सदर ममलिकत से मुलाकात हो गई है और फिर वो अब वहाँ से वापस निकल आए हैं और उसके बाद वो फिर गाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद वो फिर वहाँ पे चले गए हैं। उससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहले गए हैं, उसके बाद ऐवान सदर में पहुँच गए हैं उनसे जब पहुँचने से पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पहुँचने से पहले, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले निकल गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वहीं पर रहे हैं, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वहाँ से सदर ममलिकत का पैगाम लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं, वहाँ पर फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं
اور یہ ساری کہانی، یہ سارا کچھ منظرنامہ آپ کے سامنے چلتا رہا ہے. پھر پتہ چلا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے ایک خبر جاری کی کہ جی ہم نے صدر مملکت کو، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے تجویز دے دی ہے کہ 11 فروری کو الیکشن کروائے جائیں. اور اس کے بعد پھر ایک خبر آئی ایوان صدر سے کہ جی صدر مملکت نے اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق کر لیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی یہی پیراس جاری ہو گیا کہ جی 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا، تو 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. اچھا، یہ تو وہ منظرنامہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اب بیچ میں کہانی کیا ہے؟ یہ 8 فروری اور 11 فروری میں اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ اچھا، پہلے میں آپ کو وہ بات بتا دوں جو میں آپ سے کہتا رہوں نا، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے. وہ ذرا ایک ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے جناب سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کی گفتگو، جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر ماریا میمن سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے اگست میں کیا بات کہی تھی وہ ذرا سن لیجئے. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ 15 فروری سے 5-4 دن پہلے یا 5-4 دن بعد الیکشن ہوں گے. یہ پکی خبر سر، ہم اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے، بیکاز یہ پھر ہم نے بعد میں سیو کر لیں. اچھا، آپ نے سنا جی جو راجہ ریاض صاحب ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی 15 فروری کے آگے پیچھے الیکشن ہوں گے. اب وہ یہ بات وہ کب کریں؟ اگست میں کر رہے ہیں. تو پھر یہ ثبوت آپ کو مل گیا جو میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں، یہ جو خادم آپ سے عرض کرتا رہا ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے. ایسا ہی ہوا. اور جب نواز شریف صاحب کا آنا تھا تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے. سارے معاملات پہلے چیزیں طے ہو گئی ہیں، جو طے کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے آپس میں بیٹھ کے، جو سیاستدان ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، سارے لوگ آن بورڈ تھے. سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ طے ہو رہا تھا. اب یہ جو کہانی تھی نا، یہ تھوڑی سی پانی میں مدانی پھیری ہے. کس نے؟ جناب اپنے ہمارے ڈیلی ویجز والے صدر عارف علوی صاحب نے. عارف علوی صاحب سے ویسے بھی عمران خان صاحب بڑے ناراض تھے کہ جی وہ بار بار ان کو کہتے ہیں تاریخ دو، یہ نہیں دے رہے تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی قانون کے مطابق دے نہیں رہے تھے. اچھا، یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی بھی اس چیز کے اوپر کسی نے بات نہیں کی کہ یہ جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کے بعد بھی کہ یہ کیا ایسا کر سکتے تھے صدر مملکت یا نہیں کر سکتے تھے، کیا ان کو آن بورڈ لینا ضروری تھا یا نہیں تھا. لیکن یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. ان کی بات بھی میڈیا کے لوگوں سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو بھی سارا کچھ یہ پروسیس ہوا ہے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا. چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا تو ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. تو یہ بڑی باتیں ہوتی کہ جی وہ پتہ نہیں جائیں گے ان کے پاس یا نہیں جائیں گے. تو چیف الیکشن کمشنر تو بالکل ایسے سیدھا سا بندہ ہے جی، وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بات کرتا ہے، اور اگر کوئی عدالت کا حکم آ جائے تو اس کے اوپر عمل کر دیتا ہے جو ان کی پسلی ہے. کیونکہ سب کچھ الیکشن کمیشن کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا. یہ بھی چیز اپنے ذہن میں رکھیں. خیر، اب یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ جو 8 اور 11 میں فرق کیوں ہوا؟ پہلے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جی ہم نے صدر صاحب کو 11 تاریخ پرپوز کر دیا. تو یہ 8 کیوں ہوئی؟ صدر صاحب کو نا، ہمارے جو ڈیلی ویجز والے ہیں ان کو پانی میں مدانی چلانے کا بڑا شوق ہے. وہ کہتے ہیں یار پتہ لگا کہ میں بھی کچھ کیتا ہے، مطلب میں ادھر ہمیں نہیں بیٹھا ہوا. اب وہ ڈیلی ویجز والا تو آپ کو پتا ہے میں ان کو کیوں کہتا ہوں، مدت تو ان کو جولائی میں پوری ہو گئی ہے. اب کانٹریکٹ بھی ان کا کوئی نہیں، کوئی سال 6 مہینے کا یا 2 سال کا. تو اب وہ ڈیلی ویجز تک ہیں کہ جب تک کوئی دوسرا صدر آتا ہے اس وقت تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. خیر، یہ ہمارے ملک میں اس قسم کا کام تو چلتے رہتے ہیں. لیکن اب انہوں نے یہ اپنی امپورٹنس بتانی تھی. نہیں جی، میں نے تاریخ بدلی ہے، میں نے تاریخ بدلی ہے. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جی 11 تاریخ کو تو اور بندہ تھا، تو عارف علوی صاحب نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں 8 تاریخ کو ہوگی جناب. وہ تاکہ یہ ہو کہ یار یہ میں نے کیا، مطلب وہ شاید اپنے آپ کو کوئی تسلی دینا چاہتے تھے، ورنہ 11 اور 8 تاریخ میں کتنا فرق ہے. خیر، انہوں نے یہ اپنی امپورٹنس دکھائی، اور پس منظر میں یہ تھا کہ صدر صاحب نے اپنی امپورٹنس دکھائی کہ جی میں 11 کو 8 کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ پس منظر میں کچھ نہیں چل رہا تھا. یہ آنیاں جانیاں جتنی لگی تھی بس یہ اتنی سی کہانی تھی. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ پس پردہ یہ چلتا رہا. اچھا، اب یہ جو اسکرپٹ کے مطابق سارا کچھ ہے، اب اسکرپٹ کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں. اب ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جی یہ جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں اس میں قومی حکومت بنے گی. اچھا، یہ مختلف آراء لوگوں کی آ رہی ہیں اس حوالے سے، جو مختلف لوگ ہیں تجزیہ کر رہے ہیں، اپنے اپنے تجزیے دے رہے ہیں. اور پھر ایک یہ فارمولہ بھی چل رہا ہے وہ سہیل بڑائچ والا کہ جی 80 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملیں گی، 60 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملیں گی، اور مخلوط حکومت بنے گی. اچھا، مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی. آپ بھی کو میں کہوں گا تو آپ کو یقیناً بات میرے موقف سمجھ میں آ جائے گا کہ جب نواز شریف کو سزا ہو چکی تھی، وہ بیٹی اور داماد کے ساتھ جیل میں تھا، جب پورے ملک میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو گرفتار کیا جا چکا تھا، میکسیمم امیدواروں کو، اور جو ہو سکتے تھے تگڑے امیدوار ان کو پہلے ہی جیلوں میں ڈالا گیا،
پھر مسلم لیگ نون کے ہر حلقے ہر یونین کونسل میں جو پولنگ ایجنٹ ٹائپ بندے ہو سکتے تھے نا, جو محلے کا کونسلر ہوتا ہے جو اپنی گلی محلے کے ووٹروں کو ایک گاڑی میں جا کے ووٹ ڈلواتا ہے, ان تک کو نظر بند کر دیا گیا تھا. آپ کے ڈیفنس میں, آپ کے ڈی ایچ ایز میں, آپ کے عسکری اسکیمز میں یہاں پہ مسلم لیگ نون کی کمپین چلانے پہ پابندی تھی. پولنگ اسٹیشنوں کے اندر فوج لگی ہوئی تھی. گنتی کے عمل میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. تو اس کے باوجود وہ 85 سیٹیں لے گیا. اب وہ جب کہ آزاد ہے, خود اپنی کمپین چلائے گا, اس کی بیٹی بھی باہر ہے, وہ بھی کمپین چلائے گی, پھر وہ 85 سیٹیں لے گی. کوئی مطلب کو عقل کو ہاتھ مارنے والی بات ہے نا, کوئی لاجک بنتی نہیں اس چیز کی. کیونکہ یہ چیز تو بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون پنجاب میں سے الیکشن جیت جائے گی, اور پنجاب میں الیکشن جیتنے کا مطلب ہے کہ آپ مرکز میں بھی حکومت بنا لیتے ہیں. تو جھگڑا تو اس بات کا چل رہا ہے کہ دوسری پوزیشن کے لیے اس کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ استحکام پاکستان سے ہوگا, پیپلز پارٹی سے ہوگا, تحریک لبیک سے ہوگا, تحریک انصاف سے ہوگا, یا تحریک انصاف کے کسی اور گروپ سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ ابھی تو یہی نہیں طے ہو سکا. تو اس پہ یہ کہنا کہ جی ان کو 80 سیٹیں ملیں گی, جب آ کے آزاد الیکشن لڑے گا, اور جب وہ جیل میں تھا تو وہ 85 لے گیا تھا. تو یہ تک نہیں بنتی اس چیز کی. خیر اس چیز سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ باتیں چلیں کہ جی یہ معاملہ ہے, لیکن اسکرپٹ یہ نہیں ہے جناب. یہ جو بھی طے ہوا ہے اس کے بیچ میں آئندہ جو حکومت ہے وہ مضبوط حکومت چاہیے. مخلوط حکومتیں ہوں یا کمزور حکومتیں ہوں, یہ جو کٹ ٹو سائز کرنے کی باتیں نا, نواز شریف کو اتنا کٹ ٹو سائز کر دیا جائے گا, زرداری کو اتنا کٹ ٹو سائز کر دیا جائے گا, ان باتوں میں جان نہیں ہے اس دفعہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دفعہ آپ کا مسئلہ ہے معیشت پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو جن بیرونی ممالک نے, جن دوستوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی آپ پاکستان کے اندر ایک حکومت قائم کریں الیکشن کروا کے, ہم اتنی $125 ارب کا تو ذکر تو آرمی چیف نے بھی کیا بزنس مینوں سے کہ ہم وہ سرمایہ کاری کریں گے. تو جب اتنی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی تو یقیناً پاکستان کی معیشت جو ہے وہ فلرش کرے گی, اکانومی فلرش کرے گی. تو پھر اس ساری کہانی میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جنہوں نے کہا کہ جی آپ ایک مضبوط حکومت الیکشن کے بعد آ جائے تو ہم سرمایہ کاری کریں گے, تو ان کو بگا دیا جائے گا محض اس لیے کہ جی اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے؟ جی کوئی کسی کو کٹ ٹو سائز نہیں کرنا. سب کے پاس کھلا میدان ہے, جو الیکشن لڑتا ہے لڑے, جو جیت سکتا ہے جیت جائے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف بہت آسانی سے مطلب آرام سے حکومت بنا لیں گے. آپ اس تجزیے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, ہر بندے کا اپنا حق ہے. بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو کہتے نہیں جی اتنا آسانی سے وہ نہیں لے سکیں گے سیٹیں. میرے خیال میں وہ لے سکیں گے, اس لیے کہ اس وقت تو پنجاب میں تو کوئی ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, تو باقی جگہوں سے بھی تو کچھ نہ کچھ کریں گے ہی. تو یہ صورتحال ہے جی جو اسکرپٹ والی کہانی ہے. تو اب وہ میں نے آپ کو ثبوت بھی دے دیا جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے. تو وہ ایک ثبوت تو آ گیا نا. راجی راز کوئی مطلب اللہ کا ولی تو نہیں جس کو اگست میں پتا تھا کہ فروری 15 کو الیکشن ہوں گے, جب فروری کسی کے ذہن میں نہیں تھا اس وقت. تو بات تو یہ ٹھیک نکلی. اچھا اب میں نے ذکر کیا تھا نیل میں کہ جو کچھ ہے جی اسکرپٹ کے مطابق, لیکن 2 کردار ایسے ہیں جو کسی وقت بھی کھیل پلٹ سکتے ہیں. وہ پراسرار کردار کون ہے؟ ایک پراسرار کردار تو آج سامنے آ گیا, اور وہ پراسرار کردار ہے جسٹس قاضی فائز صاحب. جسٹس قاضی فائز صاحب کس وقت کس کیس میں کیا کریں گے کوئی بندہ جو ہے اس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. وہ اپنے مزاج کے ایک آدمی ہے, اپنی لائن پہ چلنے والے آدمی ہیں. کوئی پارٹی, کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی حکومت, کوئی وزیر, کوئی دباؤ, اگر کوئی یہ کہنا کہ جی وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر دباؤ ڈال کے ان سے کوئی چیز کروا سکتا ہے, تو یہ ساری کہانی ہے. اور پھر کوئی ان کے بارے میں پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کریں گے. جو آج ہوا ہے یہ کوئی بندہ تخمینہ کر سکتا تھا, اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ ہوگا. اب لوگوں کو 2 ہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ یا تو قاضی صاحب جو ہیں وہ ملے ہوئے ہوں گے اور وہ الیکشن سے آرام سے الیکشن ڈیلے ہونے دیں گے, تو اس نے تو نہیں ڈیلے ہونے دیے. اچھا پھر یہ کہتے تھے کہ جی وہ تو پھر 90 دن کے اندر کرا دیں گے, تو اس نے تو 90 دن کے اندر نہیں کروائے. انہوں نے جو زمینی حقائق دیکھے اس کے مطابق فیصلہ کیا. تو یہ ان کے بارے میں آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں, کیونکہ وہ ایک پراسرار کرداروں میں سے ایک کردار تھے. دوسرا پراسرار کردار کون ہے جی؟ دوسرا پراسرار کردار ہے نواز شریف. اب آپ کہیں گے نواز شریف کیسے ہے؟ نواز شریف کے دل میں کیا ہے اس دنیا میں کوئی بندہ جانتا نہیں ہے. وہ بندہ بولتا کم ہے, سنتا زیادہ ہے. سب سے زیادہ کسی شخص کے اندر سے خبر نکلوانے کی جو مہارت ہوتی ہے نا وہ صحافی کی ہوتی ہے, اور جتنا بڑا صحافی ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ مہارت اس کی ہوتی ہے دوسروں کے اندر سے خبر نکلوانے کی. پاکستان میں ابھی تک مجھے کوئی ایسا صحافی نہیں ملا, مجھ ناچیز سے لے کے تو نجم سیٹھی تک, یا یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں ہمارے فیلڈ کے اندر, جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے نواز شریف سے خبر نکلوا لی ہے. نواز شریف تو وہ بندہ ہے کہ اسے بڑے سے بڑا صحافی بھی جا کے ملے, کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان جا کے ملے,
تو وہ اگر جا کے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب یہ اس فلاں معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں، تو میاں صاحب آگے سے سوال کر دیتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اچھا، یا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اچھا، اگلا بندہ وہ لازم بات ہے نواز شریف پوچھے تو بندے نے بتانا تو ہوتا ہے، تو وہ اگلا بندہ اپنی رائے دیتا ہے، تو میاں صاحب وہ پوری رائے سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ ان کا کسی چیز کو اگنور کرنا ہو تو اس کا بھی ان کے پاس طریقہ ہے. وہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی تو جیسے کوئی سفارشی گئے تھے کسی کے لیے، تو وہ گئے، انہوں نے میاں صاحب سے بات کی، میاں صاحب نے ان کی پوری بات سنی، اور جب وہ اپنی بات میں مکمل کر چکے کہ اب نواز شریف صاحب کچھ کہیں گے، تو نواز شریف صاحب نے ان سے پوچھا آپ کی چائے میں چینی پوری ہے. نواز شریف سے کوئی بندہ نکلوا نہیں سکتا کوئی بات. پہلی بات، اس کے دل میں کیا ہے، وہ کب کیا کرے گا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دوسری بات، نواز شریف کب کیا کرے گا یہ بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر کسی کا خیال ہے نا کہ نواز شریف نے یہ ڈیل کر لی، کوئی ڈیل نہیں ہے جی. اس کی ڈیل اتنی ہے کہ بھائی میں آؤں گا، جو میرے ساتھ جاتی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، باقی پھر کھلا میدان چھوڑ دیا، میں جانوں اور سارے جانے، سیاستدان جس طرح کرتے ہیں. تو معاملہ اسی طرف جا رہا ہے ان کا. جو وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا نا وہاں پہ لندن میں گفتگو میں، عمران خان کو کہا تھا یہ آپ لوگوں کی سوغات ہے، آپ لوگ خود ہی اس کو سمیٹیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے وزن سے خود گرے گا، اپنا کیا خود بھگتے گا، وہی کچھ ہوا سارا کچھ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. تو وہ بندہ جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر آپ عام بندہ بیٹھا ہو نا تھانے تو سپاہی آ جائے تو کیا یہ کر تو بندہ کر دیتا ہے، ترا نکل جاتا ہے. اور یہ جتنا بڑا آپ اوپر جاتے جائیں اتنا بندہ بزدل ہوتا جاتا ہے. جتنا وہ معاشرے میں مقام رکھتا ہے نا اتنا زیادہ بزدل ہو جاتا ہے. خصوصاً بزنس مین جتنا زیادہ بڑا ہوگا وہ اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ یار نہ بگاڑو، اس سے بھی نہ بگاڑو، اس سے بھی نہ بگاڑو، اس سے بھی نہ بگاڑو. سیاستدان بھی بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی کہتا ہے یار اس سے بھی نہ بگاڑو، اس سے بھی نہ بگاڑو، یار یہ ہلکے میں کسی کو ناراض نہ کرو، یار فلانی برادری ناراض ہو جائے گی، فلانا گروپ ناراض ہو جائے گا، فلانا طبقہ ناراض ہو جائے گا. تو اگر اس ساری صورتحال کے اندر آپ ذرا سوچیں کہ بندہ پرائم منسٹر ہو اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر فوج گھسا ہے اور سارا ہر چیز پہ قبضہ کر لے، آپ کے سارے بندے پکڑ کے اندر کر دے عزیز و رشتہ دار، آپ کو پتہ ہو رہا ہے میری بیوی کدھر ہے، میرے بیٹے کدھر ہے، میری بیٹی کدھر ہے، اور آپ کے اوپر آ کے ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل آپ کے پیٹ پہ اسٹک رکھ کے کہے ادھر اسمبلیاں توڑنے کے ادھر دستخط کرو یا استعفے پہ دستخط کرو، تو آگے سے بندہ کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ بات کرنی بڑی آسان ہے اور اس بات کو سننا بڑا آسان ہے. یعنی کہ جس طرح میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں نا، آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ بتانی بڑی آسان ہے اور اس بات کو آپ سن رہے ہیں، یہ سننا بڑا آسان ہے. لیکن وہ لمحہ جب وہ ایک بندہ کسی جرنیل کو اس کے منہ پہ انکار کر دینا اور کہہ دے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، سر جی یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. تو نواز شریف کے بارے میں کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب وہ کیا کرے گا، اور نہ ہی اس کے دل کی بات کوئی جان سکتا ہے. تو جو دو ایسے کردار ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، ایک نواز شریف اور ایک جسٹس قاضی فائز صاحب، جو کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی کھیل پلٹ سکتے ہیں. بس یہ چیز آپ کے سامنے گزارش کرنی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.